अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम बरूह मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम बरूह मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाज़िर खिदमत है। जनाब, जिस तरह से हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं और आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से माह रबीउन नूर और माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं आपके। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी इस बज़्म में सनाख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुआ करती हैं और मजहबी स्कॉलर जो कि कलाम जो पढ़ा जाता है उनके अशार के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सनाख़्वानी भी की जाती है। और बस इन अशार से इंशाअल्लाह ताला इब्तिदा करूँगी कि सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। अक़ीदतों और मोहब्बतों के इस सफ़र में हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी मौजूद हैं। जनाब, इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला की जाएगी इस बज़्म में। सबसे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ़ आपके जानिब पेश कर दूँ। हमारे साथ पहली शख्सियत जो मुमताज़ व मारूफ़ मजहबी स्कॉलर हैं, आप इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर। उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं। और उनके साथ मुमताज़ व मारूफ़ सनाख़्वां के जिनकी सनाख़्वानी यकीनी तौर पर आप पसंद फरमाते हैं, हमारे साथ आज तशरीफ़ रखती हैं नौरीन फ़ाइज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी वेलकम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं नौरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। और आगाज़ करेंगे कलाम से, और बहुत ही खूबसूरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का कलाम। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मोहब्बत के साथ आप पढ़ती हैं, इब्तिदा करते हैं, फिर मज़ीद आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। कज़ोशद नूर पैदा वसल्लल्लाहु कज़ोशद नूर पैदा ज़मी अज़ हो बे ओ साकिन फलक दर इश्क़ ओ शहदा ज़मी अज़ हो बे ओ साकिन फलक दर इश्क़ ओ शहदा मुहम्मद हामिदो महमूद वेरा खालिक़श बेसोद कज़ोशद बोद हर मौजूद अज़ोशदीद ख़ाबीना वसल्लल्लाहु कज़ोशद नूर पैदा। अगर नामे मुहम्मद रानायावदे शफ़ी आदम। अगर नामे मुहम्मद रानायावदे शफ़ी आदम नादम या फ़ते तौबा ननु अज़ अर्क़
الغرق نجينا وصلى الله على نور كزو شد نور پیدا دو چشم نرگسی نشرا کے مازاغ بسر خوانن دو چشم نرگسی نشرا کے مازاغ بسر خوانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا زسر سینہ اشجامی علم نشرا لکا برخان زسر سینہ اشجامی علم نشرا لکا برخان زمیرا جشن می پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شہدا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور اتنا پیارا کلام یقینی طور پر آپ کی سماعتوں کے نظر ہوا۔ اب جس طرح سے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ انتہائی خوبصورت کلام اور قاری وحید ظفر قاسمی نے ان کو اپنے جداگانہ ان کا انداز ہے ماشاء اللہ اسے پڑھا، اور دیگر ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا۔ آج نورین فائز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں۔ کس طرح عقیدت کا، محبت کا بھرپور اظہار ہے زنیرہ صاحبہ، کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک امت مسلمہ کو یہ ماہ ربیع الاول، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس ذات کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ لیں۔ نعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار لکھے جائیں، بے شک سب سے پہلے جو نعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی، یہ سب اسی کا ماخذ ہے۔ یعنی جتنے اشعار آپ سنتے ہیں، اور اگر آپ نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کا مفہوم سمجھا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ جاننے میں کہ جب ہم کوئی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک قرآنی آیت وہ ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح ہماری پیاری بہن نورین نے یہ کلام پیش کیا ہے، اللہ ان کے علم و سخن میں اور ان کی آواز میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، انہوں نے تو اس میں آیات قرآنی اور پوری سمجھے قرآن پاک کی تفسیر میری نگاہوں میں گھوم رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری تعریف، جتنا جو اللہ کے کلام کو جانتا ہے وہ اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کہنا چاہیے کہ حق ادا کر سکتا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ یہاں پر جو کلام ہے، ایک ایک شعر میں قرآن کی آیات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو پہلے شعر سے کہا جا رہا ہے کہ پوری کائنات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نور جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کلام جس کو قرآن پاک کتاب مبین کہا گیا آ گئے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کیا تخلیق کیا گیا، تو آپ صلی اللہ، بہت ڈیٹیل حدیث مبارکہ ہے، میں صرف مختصراً اس کا مفہوم پیش کروں گی کہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، جب نہ قلم تھا اور نہ دوات تھی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ جنات، نہ ملک، کچھ بھی نہیں تھا، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کیا گیا، اور پوری کائنات میں اس کا مظہر نظر آ رہا ہے۔ پھر اس میں جو پیارے اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمود بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بھی فرمایا گیا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہو، وہ بیان یہاں کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حدیث سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا کیا، اور پھر شاعر نے یعنی مولانا نے بہت پیاری بات فرمائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو کرب سے اور دکھ سے نجات عطا کی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو طوفان سے نجات عطا کی گئی، ایوب علیہ السلام کا جو غم اور جو رنج دور کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی شان کے طفیل ہیں۔ اور پھر واقعہ معراج کا بھی تذکرہ ہو گیا اس میں، اور اس میں ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہ پیاری آنکھیں جنہوں نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی کے وہ مظاہر کائنات کی قدرت کی، اور پھر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ دیدار الہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اس طرف بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اور آپ کی زلفوں کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی، واللیل اذا یغشا، کہ یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہے، آپ کیسے عبادت فرماتے تھے، آپ کیسے کمبل اوڑھتے تھے، اور آپ کیسے لیٹتے تھے، اور آپ کی زلفیں کتنی حسین تھیں، ایک ایک چیز کو شاعر نے بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام شاعری سراسر قرآن پاک کی تفسیر ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، لیکن مولانا جامی نے تو سبحان اللہ پورے قرآن پاک کی آیات کو سمجھیے کہ جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اشعار کی شکل میں پیش کیا، اور انفرادیت ہے آپ کے کلام کی، بے حد شکریہ آپ کا، اور آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا، اور ہماری بہنیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، اور بہت ہی پیارا کلام واقعی۔ وصلی اللہ علی نورن قزو شد نور ہا پیدا، زمیں از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ، ایسے کہ جیسے نگینے جڑے ہوئے ہیں نا کسی چیز میں، ایسے ہر لفظ اپنی جگہ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اب جس طرح سے نورین آپ موجود ہیں، میں چاہوں گی ایک بہت ہی معروف کلام اعلیٰ حضرت کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، پیش کیجیے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اپنی نصیب ہوگا اللہ کیا جہنم اپنی نصیب ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں سبحان اللہ، سلامت رہیے سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ زنیرہ صاحبہ، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس انداز کو، محبت رسول کے اس جذبے کو؟ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی ممتاز و معروف کلام ہے اور بے شمار ثنا خوانوں نے اسے پڑھا ہے۔ ایک جذبہ ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ایک عاشق رسول یہ صدا دے رہا ہے کہ ان کے ذکر سے ہر غم دور ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے پھر وہی بات جو ہم نے ابتدا میں کی تھی کہ جو جتنا قرآن کو جانتا ہوگا، اللہ معرفت الہی جسے حاصل ہوگی، معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حاصل ہوگی، اتنا ہی اس کے کلام میں وہ انداز آپ کو نظر آتا ہے۔ اور کیا بہترین کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دیکھیے سب سے اہم چیز یہ کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط ایمان ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ اب یہ کس لیول تک آپ کا عشق جا سکتا ہے یہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب یا عزیز نہ ہو جاؤں۔ اب جو ہمارے دل کے قریب ہیں، ہماری اولادیں ہیں یا والدین ہیں، یقیناً ان کا ذکر، ان کا تصور بھی ہمیں طاقت عطا کر دیتا ہے، ہمیں خوشی عطا کر دیتا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہے شخص، اور اگر مہک کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں شاعری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک لٹرل اس کے میننگز ہوتے ہیں اور ایک کہیں تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دلوں کو، جو مردہ دل ہیں یا جن کے اوپر مردگی چھا رہی ہوتی ہے، ان کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات بابرکات کا فیض تھا، اور ظاہری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ مدینے کی جس گلی سے گزر جاتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم
کئی دن تک وہ گلی مہکتی تھی اور ہم اس مہک سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم روتے ہوئے غمگین پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوتے تھے, روتے ہوئے جاتے تھے, لیکن بارگاہ رسالت سے جب ہم لوٹتے تھے تو ہمارے چہروں پر تازگی اور خوشی ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ دیتے ہیں, بشارت دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آخر میں وقت آپ کا محدود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے, اور خاص طور پر اپنی امت کے لیے, یوں تو پورے عالم کے لیے, لیکن فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ کی زبان مبارک سے ربی حبلی امتی ظاہر ہوا. جب آپ پوری نماز ادا فرماتے تھے, اس کے بعد طویل سجدے فرماتے تھے, گریہ فرماتے تھے اپنی امت کی مغفرت کے لیے, اور روز محشر بھی آپ کا سجدہ طویل ہوگا اور آپ اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے, اور بارگاہ الہی سے حکم ہوگا اے حبیب سر اٹھا لیجئے, جو آپ چاہیں گے آپ کو دیا جائے گا, جس کی سفارش کریں گے قبول کی اب جس طرح آپ نے اتنا بہترین کلام فرمایا, یقینی طور پر ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورین بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, بہت ہی پیارے انداز سے کلام پیش کیا انہوں نے. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور جس طرح سے ہم نے اپنے اس پروگرام میں یہ بات کہی نا کہ یہ محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, تو ہم اپنے طور پر عقیدت کا محبت کا اظہار کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.